محمد वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। जदीद मनाहिज की हकीकत के आज के इस दूसरे हल्के में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने सवाल नंबर 105 और 106 105 और 106 इन दोनों सवालात में जमात तबलीग या फ़िरक़ा तबलीग और इसी तरह से फ़िरक़ा अल-इख़वानुल मुस्लिमून के बारे में पूछा गया। चूँकि हम लोगों ने अभी इससे पहले के हल्के में जमात तबलीग के सिलसिले में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, इसलिए ये सवालात इख्तिसार के साथ आपके सामने और सरसरी तौर पर पेश किए जाते हैं। इनके जवाबात सवाल नंबर 105 में पूछा जा रहा है, तबलीगी जमात की क्या हकीकत है और उसका क्या मनहज है। तबलीगी जमात की क्या हकीकत है और उसका क्या मनहज है जिस पर वो कायम है। क्या उससे वाबस्ता होना यानी उससे जुड़ना, तबलीगी जमात से जुड़ना या उसके अफराद के साथ दावत के लिए निकलना जायज़ है। उसके अफराद के साथ यानी जो तबलीगी जमात के लोग निकलते हैं दावत के लिए, क्या उनके साथ दावत के लिए निकलना जायज़ है, जैसा कि वो कहते हैं, बशर्ते कि वो तालीम याफ्ता हों और उनके पास सही अकीदा हो जैसे इस मुल्क के लोग हैं। थोड़ा सा सवाल करने वाले ने एक ख़ास पहलू को जिक्र करके पूछा है कि क्या इनके साथ निकलना जायज़ है, जैसा कि ये लोग कहते हैं कि निकलो, ये लोग कहते हैं कि निकलो। लेकिन सवाल करने वाला ये कह रहा है कि ऐसे नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि आदमी के पास अकीदे का इल्म ही नहीं है, अकीदा जानता ही नहीं है ना, और तालीम नहीं है, यूं ही एक है और वो निकल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर निकलने वाला, जिसको निकलने के लिए ये लोग कह रहे हैं, इनके कहने पर निकलने वाला अगर तालीम याफ्ता है, के पास इल्म है, तालीम है और सही अकीदा भी मौजूद है, तो क्या सही अकीदा और तालीम याफ्ता होने के साथ कोई आदमी अगर निकले इनके कहने पर, तो क्या निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। ये सवाल करने वाले ने सवाल किया है। इस सवाल पर ही हाशिया नंबर 1 में देखें, सवाल की हाशिया नंबर 1 में देखें, कहते हैं मैं तबलीगी फ़िरक़े को बहुत दिनों से जानता हूँ। ये अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ अफ़ीफ़ी हैं जो सऊदी अरब की किबार उलमा टीम जो थी उसके एक बहुत बड़े मेंबर हैं और इफ्ता दारुल इफ्ता जो है यानी फतवा कमेटी सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा मतलब फतवा बोर्ड है उसके मेंबर रहे हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ अफ़ीफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। तो ये कहते हैं मैं तबलीगी फ़िरक़े को बहुत दिनों से जानता हूँ, ये जहाँ कहीं हो बिदाती हैं, यानी बिदात इनके यहाँ मौजूद है, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, क्योंकि ये बात कहाँ हो रही है, सऊदी अरब के बारे में हो रही है कि सऊदी अरब में जमात तबलीग के लोग और हमें दावत के लिए निकलने के लिए कहते हैं, हमारे पास तालीम हो, तालीम याफ्ता हो हम, और हमारे पास सही अकीदा हो, तो क्या निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं। तो शेख कहते हैं नीचे हाशिए में कि मैं तबलीगी फ़िरक़े को बहुत दिनों से जानता हूँ, ये जहाँ कहीं हो बिदाती हैं, ये मिस्र, अमेरिका, सऊदी अरब वगैरह में हैं और सब के सब अपने पीर, अपने शेख इलियास से जुड़े हुए हैं। मौलाना इलियास साहब की बात इन्होंने कही है। मौलाना इलियास साहब जो जमात तबलीग के फाउंडर हैं, मुअस्सिस हैं, बानी हैं, उन्होंने उनसे ये लोग जुड़े हुए हैं। शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं तबलीगी जमात के यहाँ बहुत सारे मुनकरात हैं और उसकी बुनियाद रखने वाले बिदअती सूफ़ी सिलसिलों से जुड़े हुए हैं। इसकी बुनियाद रखने वाले मौलाना इलियास साहब है ना, किससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही तबलीगी निसाब जो फ़ज़ाइल आमाल तबलीगी निसाब है 2 जिल्दों में, उसको लिखने वाले मौलाना ज़करिया साहब कादलवी कहते हैं कि तबलीगी जमात के यहाँ बहुत सारे मुनकरात हैं और उसकी बुनियाद रखने वाले बिदअती सूफ़ी सिलसिलों से वाबस्ता, बिदअती सिलसिले, सूफ़ियत वाले सिलसिले यानी वही नक्शबंदी, सहरवर्दी, कादरी, चिश्ती, शाज़ली है ना, जो सिलसिले हैं तसव्वुफ़ के, इन सूफ़ियत के सिलसिलों से जुड़े हुए हैं और अक़ीदे में मुनहरिफ लोग हैं, अक़ीदे में इन्हिराफ पाया जाता है। और ये कोई दावा नहीं है, किताबें उठा करके हम देखेंगे तो हमें ये बातें इससे कहीं ज़्यादा मिल जाएंगी जो शेख ने यहाँ पर कही हैं। और हमने बहुत पहले जब जदीद मनाहिज के शुरू के सेशन हम लोगों ने पढ़े हैं, काफ़ी पहले, मैं समझता हूँ कि कई महीनों पहले या साल पहले, तो उस तरह की बहुत सारी बातें
ان کی کتابوں سے اقتباسات کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، کتابوں کے اقتباسات کے ساتھ، باقاعدہ کتابوں کی صفحات کو صفحہ نمبر کے ساتھ، جلد نمبر کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو باتیں، جو عقیدے لکھے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے یہاں پر شیخ کہہ رہے ہیں کہ صوفی سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں اور عقیدے میں منحرف لوگ ہیں، لہٰذا یہ نو ایجاد بدعت ہے۔ صوفیت کے پورے سلسلے، پوری صوفیت، تصوف اور ایسے ہی پورا کا پورا جو سلسلہ ہے، سلسلہ ہائے اربع، 4 سلسلے، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ اور ان سے جڑے ہوئے اور بہت سارے جو سلسلے ہیں، یہ تمام کے تمام ظاہر ہے کہ ان کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، دین اسلام سے ان کا سرے سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام سے، اسلام کے اصل محور سے، قرآن سے، سنت سے، سلف امت صحابہ کرام جہاں پورا کا پورا دین اسلام عملی طور پر بھی برتا گیا، اس پورے دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ نیا فرقہ ہے، نیا راستہ ہے، نئی نو ایجاد بدعت ہے۔ یہ شیخ عبد المحسن بن حمد العباد جو ابھی بحیات ہے الحمدللہ اور مسجد نبوی کے مدرس رہے ابھی جلدی تک، انہوں نے الفتاوی المہمہ فی تبصیر الامہ، اس کتاب کے اندر یہ ان کا فتویٰ موجود ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے اس سوال میں یا اس کے بعد کے سوال میں کہ باقاعدہ جو لوگ جماعت تبلیغ کے ساتھ رہے ہیں، برسوں ان کے ساتھ گزارا ہے، اور پھر ان کی اسی صوفیت کے سلسلے، جو بدعتی صوفی سلسلے ہیں، ان سے جڑے رہنے کی وجہ سے، عقائد کے فساد کی وجہ سے، بے انتہا بدعات اور بے سر و پیر کی باتیں، ایسے ہی ضعیف اور موضوعات اور ایسے قصے، واقعات من گھڑت جس کا کوئی مستند نہیں ہے، ایسی چیزوں کو پڑھ کر کے، سن کر کے باقاعدہ انہوں نے تبلیغی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی، الگ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر مجبور ہو کر کے حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ادائے امانت کے طور پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی۔ وہ کتابیں، ان کتابوں کے نام، ان کے لکھنے والوں کے نام، مصنفین کے، ان تمام چیزوں کو ہم نے اس سے پہلے بھی کسی سیشن میں پہلے پڑھا ہے، وہ باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں شروع میں۔ یہاں پر بھی اس کا تذکرہ اگلے سوال کے جواب میں آئے گا۔ تو یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، اور حاشیے میں یہ بات شیخ جمال بن فرحان حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عبدالرزاق عفیفی اور ایسے ہی شیخ عبد المحسن بن حمد العباد، ان دونوں کے یہ فتوے بھی نوٹ کیے ہیں۔ جواب شیخ صالح فوزان حافظ اللہ جو جواب دیتے ہیں، اس جواب میں کیا ہے؟ جس جماعت سے وابستہ ہونا، سوال میں کیا تھا؟ کیا اس جماعت کا منہج کیا ہے؟ اس جماعت یعنی فرقہ تبلیغ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا منہج کیا ہے؟ کیا اس سے وابستہ ہونا اور اس کے افراد کے ساتھ دعوت کے لیے نکلنا جائز ہے؟ یہ سوال تھا نا۔ جواب میں کہتے ہیں جس جماعت سے جڑنا، وابستہ ہونا، اس کے ساتھ چلنا اور اس کے ساتھ کام کرنا واجب ہے، وہ جماعت کون ہے؟ اہل السنت والجماعت ہے۔ جس جماعت سے جڑنا ہے، جس سے وابستہ ہونا ہے، جس کے ساتھ سپورٹ کرنا ہے، جس کے ساتھ نکلنا ہے، جس کے ساتھ مشن میں کام کرنا ہے، وہ ایک ہی جماعت ہے، اس کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ اس کے نام صفاتی کئی ایک ہیں، اس کے صفاتی نام کئی ایک ہیں۔ دیکھیں دعوے داریوں میں یہ نام بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ ابھی شیخ کہہ رہے ہیں کہ جس جماعت سے جڑنا واجب ہے وہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اہل سنت والجماعت، حلقہ دیوبند کے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ بریلویوں کا، قبر پرستوں کا جو گروہ ہے، رضا خانیوں کا، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی صاحب کی جو جماعت ہے، اور اس کے حلقے کے، اس فرقے کے جو بہت سارے علماء ہیں، وہ سب اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت ہی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہی کہتے ہیں۔ لیکن اسی لیے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان نے کیا کہا؟ وہ جماعت جس سے جڑنا ضروری ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے جو اس عقیدہ و منہج پر قائم ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گامزن تھے۔ یعنی گویا کہ اسلام کا استعمال بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اہل سنت اور اہل جماعت کہلانے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے نام کو اس طرح سے رکھا تاکہ سب کو لگے کہ ہم ہی صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے حاملین ہیں، لیکن ناموں سے نہیں، حقیقتوں کا پتہ
نشاطات سے، سرگرمیوں سے، عقیدے سے، نظریے سے، فکر سے پتہ چلتا ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے معلوم پڑتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا نام استعمال کر لینا الگ چیز ہے، صحیح معنوں میں اہل سنت اور ایسے ہی جماعت ہونا یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور یہ چیز میرے بھائیوں پہلے سے ہی، بہت پہلے سے چیز چل رہی ہے کہ لوگوں نے ناموں کا استعمال کیا، ایک دم مستند ناموں کا استعمال کر کے اسے اپنی اصطلاح میں ڈھالا، اب توحید کا لفظ کتنا مقدس لفظ ہے، کتنا پیارا لفظ ہے، توحید سے بڑھ کر کے کیا ہے میرے بھائیوں، لیکن اس توحید کے لفظ کا بھی ایک خاص اصطلاح میں استعمال کیا گیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اہل بدعت نے توحید، آئے گی بات، اشاعرہ، معتزلہ، ان لوگوں نے کس طرح سے توحید کا لفظ استعمال کیا اور کس معنی میں توحید کو لیتے۔ عدل انصاف ہم لوگ بھی جانتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم ہے عدل، لیکن عدل کو کس معنی میں لیتے ہیں ان تفصیلات میں اس وقت جانا نہیں ہے، کیونکہ ہم موضوع سے باہر نکل جائیں گے ابھی فی الحال، اس لیے ہمیں یہ بات مکمل کر لینی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے آیا ہے، لیکن ہم اسے مستقل موضوع کے طور پر پڑھیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ باطل فرق جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں انحراف کا شکار ہوئے، گمراہی کا شکار ہوئے، ایسے فرقوں کے یہاں اصطلاحات جو نام ہیں، الفاظ ہیں، وہی الفاظ ہیں جو قرآن کے، سنت کے، اہل سنت کے، صحابہ کے، تابعین کے الفاظ تھے، الفاظ وہی ہیں، لیکن اس لفظ کا معنی اور اس کی اصطلاح الگ استعمال کی گئی۔ توحید وہی لفظ ہے لیکن معنی کچھ اور ہے، عدل وہی لفظ ہے لیکن معنی کچھ اور ہے، اہل سنت لفظ وہی ہے، معنی کچھ اور ہے، جماعت لفظ وہی ہے لیکن معنی کچھ اور ہے۔ تو اسی لیے یہ بھی واضح کرنا ضروری ہو گیا کہ اب اہل سنت تو سب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو ہمیں واضح کرنا ہے۔ شیخ صالح فوزان اسی لیے واضح کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے جڑنا ضروری ہے، ایک ہی جماعت ہے جس سے جڑنا ضروری ہے، اور وہ جماعت ہے اہل سنت و جماعت، لیکن دعوے والے نہیں، حقیقت والے۔ کہتے ہیں جو اس عقیدہ و منہج پر قائم ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گامزن تھے، چل رہے تھے، جو جماعتیں اس کے خلاف ہیں ان سے برات کرنا واجب ہے، چاہے نام یہی رکھتے ہوں۔ جو جماعتیں اس کے خلاف ہیں ان سے برات کرنا، الگ تھلگ رہنا ضروری ہے۔ اس میں بڑھا لیں کہ چاہے ان کا نام یہی کیوں نہ ہو، یعنی ناموں سے نہیں کوئی چیز حاصل ہوتی۔ اصل معاملہ کس کا ہے؟ اصل معاملہ حقیقتوں کا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے۔ تو یہ خاص بات ہے کہ جڑنا ہے کس سے، اس کا یہ ہے۔ اور ہم نے کہا کہ صفاتی نام بہت سارے ہیں، اہل سنت والجماعت کے صفاتی نام بہت ہیں، وہ الجماعت بھی ہیں، وہ السلفیون بھی ہیں، وہ اہل الحدیث بھی ہیں، وہ اہل الاثر بھی ہیں، وہ ایسے ہی اصحاب الحدیث بھی ہیں، نام ان کے بہت سارے ہیں۔ ایسے انہی کو الغرباء بھی کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح انہی کو الطائفۃ المنصورہ کہا گیا، انہی کو فرقہ ناجیہ کا نام دیا گیا، فرق والی حدیث کے سے لے کر کے اس کا نام فرقہ ناجیہ پڑا، الا واحدہ۔ یہ صفاتی نام ہے، یہ نام صفاتی ہے، تو ہے سب ایک ہی لیکن نام صفات کے اعتبار سے ایک سے زیادہ ہے۔ اچھا، البتہ ہم پر واجب ہے، آگے کہتے ہیں البتہ ہم پر واجب ہے کہ انہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بات کیا واضح کیا ہوئی؟ جماعت تبلیغ کی حقیقت کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہونا کیسا ہے، یہ سوال تھا۔ شیخ کہتے ہیں جس سے جڑنا وابستہ ہونا ضروری ہے وہ ایک ہی جماعت ہے، سچ مچ اہل السنت والجماعت، لیکن وابستہ تو نہیں ہونا کسی سے، لیکن انہیں حق بتانا اور اصلاح کا کام کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے، یہ مجلس بھی اسی کا حصہ ہے کہ اس سے ہم یہ جان رہے ہیں کہ جماعت تبلیغ کے عقائد کیا ہیں، تاکہ جماعت تبلیغ کے بھائی اس بات کو اچھی طرح سے بلا عصبیت کے، بلا رجحان کے، بلا میلان کے، خالی ذہن ہو کر کے اس بات کو سمجھیں کہ کیا جماعت تبلیغ کے عقائد اور ان کا منہج
اور جو کچھ اس میں بتایا اور پڑھایا جاتا ہے کیا واقعی اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ تھے، یا وہ کچھ اور ہے جسے اہل سنت والجماعت کے نام سے، جماعت تبلیغ کے نام سے اور دیگر ناموں سے کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور وہ تعلیمات جو اللہ کے نبی کی اور صحابہ کرام کی ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چند باتیں آیات کی ہیں، آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، سلف صالحین کے آثار اور اقوال بھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ہوائے نفس ہے، بے سروپا باتیں ہیں، جھوٹی سچی روایات ہیں، فرق پڑا ہوا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک ہو سکے ان لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کرنا چاہیے، ان لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے صاحب کہتے ہیں ہم پر واجب ہے کہ انہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کی طرف بلاتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بتائیں تبلیغی بھائی کو، ہم بتائیں بریلوی کو، ہم بتائیں شیعہ کو، ہم بتائیں خارجی کو، ہم بتائیں رافضی کو، ہم بتائیں عقلانی کو، منکر سنت کو، توہین صحابہ کرنے والے وغیرہ، سب کو ہم کیا کریں؟ سب کو ہم اپنی طاقت بھر اصلاح کا کام کریں اور اس کو حقیقت سے آگاہ کریں کہ بھئی آپ کا موقف منہج کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ رہا یہ کہ ہم ان سے وابستہ ہوں، یعنی رہا یہ مسئلہ کہ ہم ان سے جڑ جائیں، شیخ کہتے ہیں ان کے ساتھ جماعتوں میں نکلیں، ان کی ترتیب اور ایجنڈے پر چلیں، یعنی یہ جو مسئلے ہیں کہ ان کے ساتھ جانا، جڑنا اور ان کے ساتھ نکلنا، یہ جہاں تک مسئلہ ہے، باوجود کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ صحیح طریقے پر نہیں ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جڑ کیسے سکتے ہیں؟ جڑ کیسے سکتے ہیں؟ سوال کے اندر ایک نکتہ تھا جس کا تذکرہ یہاں پر اس جواب کے اخیر میں کرنا چاہتا ہوں۔ سوال میں یہ کہا گیا تھا تبلیغی جماعت کا اس کی حقیقت، اس کا منہج کیا ہے، اسے جڑنے کا کیا حکم ہے۔ سوال کرنے والے نے یہ بھی کہا تھا بشرطے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو اور ان کے پاس صحیح عقیدہ ہو۔ دونوں میں تضاد ہے، دونوں باتوں میں تضاد ہے، بشرطے کہ وہ صحیح عقیدہ ہوں۔ اگر صحیح العقیدہ ہے تو مسئلہ ہی کچھ بھی نہیں۔ سوال کرنے والے کے پاس جو معلومات تھی اس کی روشنی میں یہ بات وہ کر رہا ہے، یا پھر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نکلنے والوں کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر نکلنے والوں کا عقیدہ صحیح ہو تو ان کے ساتھ آپ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ توحید کی دعوت دیں گے، وہ غیر اللہ سے علم غیب کی دعوت دے گا، غیر اللہ کے پاس بھی علم غیب ہے، اللہ کے نبی کے پاس بھی علم غیب ہے، وہ شرک کی دعوت دے گا، وہ بدعات کی دعوت دے گا۔ آپ صحیح عقیدے والے ہیں، آپ توحید کی سنت کی دعوت دیں گے، تو دونوں ساتھ میں دعوت کا کام کریں گے کیسے؟ اس لیے یہ تضاد ہے۔ ہاں ان کے بارے میں کہا جا رہا تو بھی تضاد ہے، کیونکہ وہ جماعت تبلیغ کا جو عقیدہ ہے وہ پورے طور پر کہاں ہے؟ وہ پورے طور پر تبلیغی نصاب سے، فضائل اعمال سے جڑا ہوا ہے، جس کے اندر بہت ساری باتیں، قرآن کی آیتیں حدیثیں ہونے کے بعد بھی بہت ساری باتیں بے سروپا ہیں، عقائد کا فساد ہے، انحراف ہے، تصوف ہے، تصوف کے سلسلے سے جڑنا ہے، یہ ساری باتیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ، ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے، تو ان کا عقیدہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر جانے والا، نکلنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، تو ایک صحیح عقیدے والا ایک انحراف والے کے ساتھ دعوت کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ دونوں نکلیں گے تو بیان کیا کریں گے؟ وہ توحید بیان کرے گا، وہ اس کے مخالف باتیں کرے گا، کیسے دعوت کا کام ہو سکے گا؟ تو یہ بات یاد رہے۔ اس لیے اس طرح کے جتنے نعرے ہیں اتحاد کے نام پر، نعرے تطبیق، عملی تطبیق سے دور ہیں، صرف یعنی زبانی باتیں، کیونکہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص شرکی عقیدہ رکھتا ہے، ایک شخص توحید پرست ہے، دونوں ایک ساتھ میں دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ دونوں ایک ساتھ میں دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سوال یہ ہے کہ دونوں دائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح عقیدے والا دائی ہے، باطل عقیدے والا دائی نہیں بن سکتا، اسے مدعو رہنا ہے۔ اس صحیح عقیدے والے کا سب سے پہلا مدعو کون ہے؟ جس کے ساتھ وہ نکلنے کی بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ نکلنا نہیں ہے، اسی کو صحیح عقیدے کی دعوت دینا ہے۔ تو وہ دائی نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے مدعو بنا کر کے چلنا ہے۔ اس لیے دونوں میں خلط ملط نہیں کیا جا سکتا، دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ایسا نہیں ممکن ہے، دونوں
ایک ساتھ میں دعوت کا کام نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ قربت پیدا کرنے کے نام پر اور بہت زیادہ آپس میں اتحاد اتفاق اس نام پر اس طرح کی باتیں کہی ہیں کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر کے سب اپنی اپنی دعوت دیں گے. کیوں اختلاف کریں؟ ہم بھی انہی کے ساتھ جائیں، دعوت کا کام کریں، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے دعوت کے کام میں شامل کر لیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. حق اور باطل کو گڑمٹ کرنے والی بات، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو. وہ تو آپ توحید بیان کریں گے، وہ شرک بیان کرے گا، سننے والا کیا سمجھے گا؟ تلبیس کا شکار ہوگا کہ نہیں؟ شبہات لفظ یہ پیدا ہوگا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ رہا یہ کہ سب معلوم ہے ہمیں کہ وہ صحیح طریقے پر نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا نکلنا جانا چلنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا اہل سنت و جماعت کے علاوہ جماعت سے ولایت و محبت رکھنا ہے. الگ ہی بات شیخ صالح فوزان بتا رہے ہیں. یہ تو اپنے آپ میں ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیسے دونوں ایک ساتھ میں دعوت دیں گے، کیسے نکلیں گے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو سامنے والے کے باطل عقائد کا پتہ ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ نکلتا ہے تو ایک ایسے سے ولایت اور محبت رکھتا ہے جو ولایت اور محبت کا حقدار نہیں. کیونکہ ولایت بینہ کس کے درمیان ہوتی ہے؟ ولایت اہل ایمان سے، صحیح عقیدہ صحیح عقیدے سے، سنت سے ولایت محبت ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے عقیدہ باطل ہے، عقیدہ شرکیہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دراصل ایک ولایت اور محبت کا پیغام دیتا ہے، اور ایسا کرنا درست نہیں ہے. اور بہت اہم بات ہے، کیا ہم نہیں دیکھتے اس بات کو کہ ہم ایک اسٹیج پر ایک پلیٹ فارم پر دو الگ الگ عقیدے والوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ نہیں تعجب کرتے ہیں؟ فلاں کی اسٹیج پر فلاں کیسے، فلاں کی اسٹیج پر فلاں کیسے، اس کے ساتھ فلاں کیسے ہے، اس کے ساتھ فلاں کیسے؟ اس لیے کہ دونوں کے عقیدے الگ الگ ہیں. تو یہ مسئلہ یاد رہے. یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ ساری باتیں دین، صحیح دین، عقیدہ، ایمان، توحید، سنت، اس کی دعوت، شرک کی تردید، بدعت کی تردید، صحیح منہج کی نشر و اشاعت، باطل منہج کی تردید، یعنی ایمان، عقیدے اور شریعت اسلامیہ کی دعوت اور اس کے مشن اور اس کے پلیٹ فارم کی بات چل رہی ہے کہ ایسے میں ہمارا تال میل باطل عقائد والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور یہ ولایت اور محبت کے اصول کے بھی خلاف. لیکن ملی مسائل ہوں، خلط ملط بھی نہیں ہونا چاہیے. ملی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، کوئی کامن ایشو ہے جس کا دین اور عقیدے سے تعلق نہیں ہے. ایسی صورت میں سب کو اکٹھا ہو کر کے کوئی ہے نا ملی کام کرنے میں شریک ہونا، کوئی ملکی مسئلے پر کام کرنا، بیٹھنا، اکٹھا ہونا، بات چیت کرنا، یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب کوئی ملکی مسئلہ ہے، کوئی ملی یعنی ساری ملت کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر سب اکٹھا ہو کر کے آپس میں ایک تال میل اور آپس میں ایک رائے ہو کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جانا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ دین، ایمان، عقیدے اور اس کی دعوت دینے کا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمارا اتحاد کبھی بھی، جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو جائے تب تک اتفاق نہیں ہو سکتا. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرک، بدعت، خرافات اور ان کے مقابلے میں توحید، ایمان، سنت، دونوں میں کھلا کھلا بیر ہے. ایک چیز کو اللہ کے نبی مٹانے آئے تھے، دوسری چیز کو دنیا میں عام کرنے آئے تھے، تو دونوں چیزیں ساتھ میں ایک ساتھ میں کیسے ہو سکتی؟ بہرحال یہ تھا مختصر طور پر سوال نمبر 105 اور اس کا جواب. ہمارے سامنے سوال نمبر 106 ہے، اس کو بھی ہم سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں. سوال نمبر 106 میں پوچھا جا رہا ہے ہمارے ملک میں بالخصوص اور مسلم ممالک میں بالعموم، یعنی ہمارے ملک یعنی سعودی عرب، سوال سعودی عرب میں ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں خصوصیت کے ساتھ اور تمام مسلم ممالک میں عموم کے ساتھ تبلیغی جماعت اور الاخوان المسلمون جیسی جماعتوں کے وجود کا کیا حکم ہے؟
یعنی اگر سعودی عرب میں یہ دونوں جماعتیں پائی جائیں یا دوسرے مسلم ملکوں کے اندر یہ جماعتیں اگر پائی جائیں تو ایسا اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کو رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، ہے نا؟ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے وغیرہ، یہ سوال۔ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ہمارا ملک الحمدللہ ایک جماعت ہے، ہمارا پورا ملک کیا ہے؟ ایک جماعت۔ قرآن، سنت، صحابہ کرام، سلف صالحین کا طریقہ، اسی پر ملک قائم ہوا ہے، اسی پر ملک کے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، عمرا ہیں، وزراء ہیں، اسی پر علماء ہیں، اور اسی پر پورا ملک چل رہا ہے۔ سارے مدرسے، سارے ادارے، ساری مسجدیں، سارے ادارے، سارے کیا نام ہے، دارالافتاء، سارے شعبے، ساری دعوتیں، ساری منسٹریاں اسی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ کوئی الگ نہ فرقہ ہے، نہ کوئی الگ دھڑا ہے، نہ کوئی جماعت، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہندوستان میں مسلم تنظیمیں، پڑوسی ملکوں میں مسلم تنظیمیں، سعودی عرب میں کیا ہے؟ کوئی مسلم تنظیم کے نام ہی نہیں، تنظیمیں کہاں سے؟ پورا ملک ایک جماعت ہے، قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے، سلف صالحین کے منہج پر چلنا، وہی ان کا اصول ہے۔ اسی لیے اس طرح کا کوئی فرقہ آپ کو وہاں پر دکھائی نہیں دے گا۔ لوگوں کے عقائد میں انحراف اور منہج میں، فکر میں انحراف آیا ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن ملک، اپنے ملک کے پیمانے پر حاکم وقت اور علماء وہاں کے، ان کی طرف سے ہرگز کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی دھڑا موجود نہیں ہے۔ ہمارا ملک الحمدللہ ایک جماعت ہے، اس کے تمام افراد اور تمام شہر و دیہات کے لوگ کتاب و سنت کے منہج پر قائم ہیں، یہ شہادت ہے۔ دنیا میں روئے زمین پر اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے ولایت و محبت رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ولایت و محبت، فرقہ واریت نہیں ہے نا، تو محبت ہے آپس میں۔ رہی یہ درآمد جماعتیں، درآمد جو باہر سے اندر آئی ہیں، نہیں یہاں کی تبلیغی جماعت سعودی عرب کی نہیں ہے، اخوان المسلمون سعودی عرب کا نہیں، لیکن یہ جو باہر سے اندر آئی ہیں، تو واجب یہ ہے کہ ہم انہیں قبول نہ کریں، واجب یہ ہے کہ قبول نہ کریں۔ بار بار یہ بات آتی ہے، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، عمیر المدخلی حافظہ اللہ نے کتاب لکھی نا، رسالہ، کیا؟ جماعت واحدۃ لا جماعت، جماعت واحدۃ جماعت لا جماعت، ایک ہی جماعت ہے، جماعتیں نہیں ہیں، اور صراط واحد لا عشرات، اور ایک ہی راستہ ہے، دسیوں راستے نہیں ہیں، ایک ہی جماعت ہے۔ اسی لیے اسی جماعت، وہی جماعت ہے ملک کے اندر، اس لیے اندر، باہر سے اندر آنے والی یہ نئی نئی جماعتیں، واجب یہ ہے کہ ہم انہیں قبول نہ کریں، کیونکہ یہ ہمیں منحرف کرنا، یہ جماعتیں ہمیں منحرف بنانا یا ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتی ہے۔ ابھی سعودی عرب کے اندر کچھ ٹکڑا نہیں ہے نا، سعودی عرب کے اندر کوئی الگ الگ فرقہ نہیں ہے، مطلب لوگوں کے اندر عملاً بہت کچھ بگاڑ آیا ہے، لیکن ملک کے اندر کوئی جماعت بنی ہو ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتی ہیں، یہ تبلیغی ہے، یہ اخوانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آج جیسے ہمارے وطن کے اندر کیا ہے، مسلمان ہیں، لیکن کس جماعت سے تعلق ہے، کس جماعت سے تعلق ہے؟ میں فلاں سے بلانگ کرتا ہوں، وہ کہے میں فلاں سے بلانگ کرتا ہوں، میرا فلاں سے تعلق ہے، میں فلاں خیالات کا ہوں، میں فلاں خیالات کا ہوں، فلاں مسلک کا ہوں، فلاں فرقے کا ہوں۔ تو سعودی عرب، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، یہ ایسا ہی ماحول ہمارے ملک میں پیدا کرنا چاہتی ہیں یہ جماعتیں۔ کون سی جماعت؟ تبلیغ، الاخوان المسلمون، شیعہ، روافظ، ہے نا، یہ سارے چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بھی ٹکڑے ہو جائیں۔ ابھی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ایسا ہی ہو، کہ وہ کہے میں تبلیغی ہوں، دوسرا کہے کہ نہیں میں اخوانی ہوں، تیسرا کہے کہ میں فلاں نظریے کا ہوں، چوتھا کہے میں فلاں کا ہوں۔ ایسا ہی یہ اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں۔ آخر یہ فرقہ بندی کیوں؟ یہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ایک صالح فوزان کہہ رہے ہیں پورا ملک ایک عقیدے پر ہے، یہ فرقہ بندی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ فرماتا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، ایک عقیدے، ایک منہج، ایک راستے پر چلنے کی وجہ سے کوئی نفرت نہیں کہیں بھی۔ آدمی پوری سعودیہ میں کہیں بھی گھومے، نہ مسجدوں میں بٹوارا، نہ مدرسوں میں بٹوارا، نہ دعوتی کام میں کوئی انتشار، کچھ بھی نہیں۔ سارا ملک ایک امام کے ساتھ متحد ہے، ایک عقیدے کے ساتھ۔
ہم ایک جماعت ہیں، آپس میں متحد ہیں، اپنے معاملے میں دلیل پر قائم. یہ بات خاص یاد رہے، پورا ملک ایک فکر کا ہے، لیکن وہ فکر باطل فکر والا ملک نہیں ہے. وہ فکر کس پر قائم ہے؟ دلیل پر قائم ہے. کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پورا ملک ایک جماعت ہے، ایک حاکم ہے، سب ایک ہیں، لیکن پورا کا پورا ملک ہی اور حاکم اور محکوم سمیت سب باطل پر ہیں. تو ایسا بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. کیوں؟ صاف کہتے ہیں ہم ایک جماعت ہے، آپس میں متحد ہے، اپنے معاملے میں دلیل پر قائم ہیں. قرآن سنت سلف کا راستہ اس پر ہم قائم ہیں، اس لیے اسی منہج پر ہم چل رہے ہیں. تو بھلا بہتر کو ایک ادنا چیز سے کیوں تبدیل کریں؟ ہم سب سے بیسٹ ون ہیں، تو کیوں یہ فرقہ وہ فرقہ ہم کیوں اس میں تبدیل ہو جائیں؟ ہمیں اللہ نے جس اتحاد و الفت اور صحیح راستے سے نوازا ہے، اسے تنازل کر کے ایسی ٹولیوں سے کیوں وابستہ ہوں جو ہمیں فرقوں میں بانٹ دیں، ہمارا اتحاد پارا پارا کر دیں اور ہمارے درمیان دشمنی کی بیج بو دیں. یہ کسی طرح جائز نہیں ہے. اب وہاں تو پورا ملک ایک ہے، اس لیے یہ بات اس طرح سے کہی جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جہاں اسی منہج کتاب سنت اور سلف والے پر چلنے والے ہوں تو ان کو بھی یہی سوچنا چاہیے. ان کو بھی یہی سوچنا، ہمارے پاس اتنا اچھا خالص منہج ہے تو ہمیں ادھر ادھر دائیں بائیں ہاتھ پیر بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں نہ اپنے اس اصول پر قائم رہیں؟ پورا ملک نہیں ہے تو کیا ہوا؟ جہاں ہے حق پر ہے، اس لیے ہمیں فرقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. عقید توحید کے سلسلے میں تبلیغی جماعت کی بے رغبتی. اب یہاں سے باتیں سنیں. اب تک تو بات ہو گئی ملک میں باہر سے آئی ہوئی جماعتیں ہیں، ہمیں ان سے جڑنا چاہیے نہیں جڑنا چاہیے، اس پر بات ہو رہی تھی. اب آگے کہتے ہیں عقید توحید کے سلسلے میں تبلیغی جماعت کی بے رغبتی و بے اعتنائی اور اس کے ذکر سے نفرت کا مشاہدہ میں نے بچشم خود کیا ہے. اللہ اکبر. شیخ صالح فوزان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت عقید توحید کے سلسلے میں بے رغبتی کرتی ہے. یعنی عقید توحید کے مسئلے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں ہے. عقید توحید جماعت تبلیغ کے لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، اسے فرار اختیار کرتے ہیں، اسے بھاگتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں. کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں اس نفرت کا مشاہدہ میں نے بچشم خود کیا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے ریاض کی کسی مسجد میں توحید کے عنوان پر خطاب کیا. توحید کے عنوان پر شیخ صالح فوزان کا خطاب ہوا ریاض کی کسی جامع مسجد میں. یہ تبلیغی جماعت کے لوگ وہاں اکٹھا تھے. اس مسجدوں میں آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے ایکٹیویٹیز سرگرمیاں چلتی ہیں. تبلیغی جماعت کے لوگ وہاں اکٹھا تھے تو میرا خطاب سن کر مسجد سے نکل گئے. شیخ صالح فوزان آ گئے، عقید توحید پر دست دینے لگے، لوگ میرا خطاب سن کر مسجد سے نکل گئے. اسی طرح مجھ جیسے دیگر بعض مشائخ نے بھی اسی مسجد میں توحید کے عنوان پر خطاب کیا، تب بھی وہ مسجد سے باہر نکل گئے. حالانکہ اسی مسجد میں انہوں نے قیام بھی کر رکھا تھا، لیکن جب توحید کی دعوت سنا تو مسجد سے نکل گئے. جبکہ وہ مسجد میں اکٹھا ہونے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن محض توحید کی دعوت سن کر مسجد سے بھاگ کھڑے ہوئے. عقید توحید نہیں چاہیے. آپ سوچتے ہوں گے کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ایسا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اتحاد کا اور اتفاق کا اور ایک ہونے کا جو اصل پیمانہ ہے وہ پورے طور پر مسخ ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے. کتاب و سنت یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی توحید پر سب آ جائیں تو ایک ہو جائیں گے، سب سنت پر آ جائیں تو ایک ہو جائیں گے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کریں تو ایک ہو جائیں گے. ان کا سوچنا کیا ہے؟ ان کا سوچنا یہ ہے کہ سب کو اپنے اپنے عقیدے پر رہنے دو. اگر ہم ان کے عقیدوں کو چھیڑیں گے، آپ کا عقیدہ غلط ہے، آپ کے عقیدے میں شرک ہے، آپ کے یہاں بدعت ہے، آپ کے یہاں یہ ہے، تو لوگ ہمارے قریب ہی نہیں آئیں گے. اس لیے وہ لوگ اس مسجد میں جس میں وہ اور آپ جانتے ہیں کہ امیر متعب بن عبد العزیز، جامع الامیر
मुतइब बिन अब्दुल अजीज, इस जामे मस्जिद के तो शेख सालेह फौजान इमाम व खतीब थे बहुत ज़माने तक, ठीक है। लेकिन ये उस मस्जिद की बात है या किसी और मस्जिद की बात है, इसकी तायीन नहीं हो सकी। मुमकिन है रियाज की कोई और मस्जिद हो, रियाज में बहुत सारी मस्जिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने ये मिसाल अपनी नहीं दी, सिर्फ अपनी और मुझ जैसे दीगर मशाइख ने तौहीद के उन्वान पर खिताब किया। उसी मस्जिद में क़याम था, वहीं उनका रहना सहना था, लेकिन फिर भी वो निकल करके मस्जिद से बाहर चले गए। अपनी जमात के लोगों को तौहीद सुनाना नहीं था। सुनाएंगे, तौहीद की बात होगी तो शिर्क की बात भी होगी, और जब शिर्क की बात होगी तो लोगों के अकाइद पर ज़र्ब पड़ेगी और उससे इंतशार पैदा होगा। इसलिए बाकायदा, जैसा कि बात इससे पहले भी आ चुकी है, कि जमात तबलीग में आने वाले को बाकायदा कहा जाता है, अगर वो कहे कि मुझे कुछ दर्स देना है, कुछ बोलना है, तो उसे कहा जाता है कि आप कुछ बोलना है आप बोलिए, लेकिन अल्लाह वास्ते अकीदे और तौहीद का मसला नहीं छेड़ना, उससे इंतशार पैदा होगा, लोग नफरत करेंगे। देखा आपने, ये अमली नमूना शेख सालेह फौजान खुद बयान करते हैं रियाज का। और हाँ, तौहीद की दावत देने वालों की, तौहीद की दावत देने वालों की बातें न मानना, तौहीद की दावत देने वालों की बातें न मानना उन्हीं के साथ खास नहीं है, बल्कि जो भी एक मंसूबा बंद मनहज पर चलते हैं उससे तनाजुल नहीं करते। अगर वो जहालत और लाइल्मी के सबब इस मसले में, इस मामले में पड़ गए होते, तब तो उनका सही मनहज की तरफ रुजू करना मुमकिन था। लेकिन चूंकि इस मामले में वो एक मंसूबे के तहत आए हैं और वो उनका एक तयशुदा मनहज है जिस पर वो ज़माने कदीम से कायम है और उसी पर चल रहे हैं, बिराबरी यानी इसी वजह से उनका अपने मनहज से टलना मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर वो अपने मनहज से हट जाएंगे तो उनकी जमात ही बिखर जाएगी और वो ये नहीं चाहते। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? शेख सालेह फौजान की बात का खुलासा क्या है? अगर उनको ये पता, अगर उनके सामने तौहीद की बात की जाए, तौहीद बताई जाए और उनके अकीदे में बिगाड़ हो, तो तौहीद की बातें सुन करके अपनी इस्लाह कर लेंगे। वो कुरान है, सुन्नत है, दलाइल है, तो हर आदमी क्या करेगा? अपने अकीदे की इस्लाह कर लेगा। लेकिन शेख कहते हैं कि मसला ये नहीं है कि वो जाहिल हैं, अकीदा जानते नहीं हैं और अकीदे तौहीद को बताया जाएगा तो मान लेंगे। ऐसा होता तो वाकई वो तौहीद की बात सुनते और मान लेते। लेकिन मसला है कि उनका एक हदफ है। अगर तौहीद की बात सुनाओगे, शिर्क की तरदीद होगी, बातिल पर कलाम किया जाएगा, तब तो पूरी जमात ही बिखर जाएगी। आज तो हम आते हैं इस दुकान से, इस जगह से, इस ऑफिस से, फला से, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके हम जमात लेकर के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर उनको यह सुना दिया जाए अकीदे तौहीद और शिर्क की रद्द, शिर्क की तरदीद अगर उनके सामने कर दी जाए, तो सारे लोग क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। और वो नहीं चाहते कि उनकी जमात बिखर जाए। तो जो आदमी इसी हदफ के साथ आया है कि मुझे अपने अकीदे से हटना नहीं है, और अकीदा तो दूर की बात है, आमाल पर भी बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आमाल के फजाइल पर बात होती है। आमाल के फजाइल पर बात होती है, आमाल पर भी नहीं। क्या हलाल है, क्या हराम है। 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक भी जमात तबलीग में रहने वाले किसी भाई से आप मुलाकात करें और आप कहें कि भाई आप जरा मुझे बताओ कि ज़कात का निसाब क्या है, कितना माल हो, कितना सोना चांदी गल्ला अनाज या मवेशी, तो हमें ज़कात कितनी निकालनी पड़ेगी? वो कहेगा मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। आप कहेंगे आप तो 30-40 साल से जमात तबलीग में हैं, तो आपको इतनी मालूमात नहीं है। तो मसला ये है कि वो कहेगा कि हमें कभी बताया ही नहीं गया, क्योंकि उनके यहाँ इस पूरे निसाब में खाली फजाइल बताए जाते हैं ना, मसाइल नहीं बताए जाते। मसाइल भी नहीं बताए जाते। क्यों? कहते मसाइल में पढ़ना आपका काम नहीं है। आप मसाइल में पढ़ेंगे तो आपका जहन उलझ जाएगा, बस चलो निकलो। इस तरह से ये इनका मिशन है। इसलिए वो नहीं चाहते कि उनकी जमात बिखर जाए, उनकी जमात में इंतशार पैदा हो जाए। इसलिए वो मस्जिदों से फौरन तौहीद की बात हुई, अकीदे की बात हुई, शिर्क की तरदीद हुई तो रुकेंगे नहीं, फौरन बाहर। किसके लिए बैठेंगे? वो फजाइल आमाल पढ़ी जाए तो बैठेंगे। और आजकल और भी कुछ किताबें पढ़ी जाती हैं, मिसाल के तौर पर रियाजुस सालिहीन वहां पर पढ़ी जाती है। ऐसे ही मुंतखब अहादीस के नाम से आजकल हदीसों का कोई ज़ख़ीरा है, मजमुआ, उसको पढ़ा जाता है। इस तरह से उनके यहाँ ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। यानी यही कुल महदूद
علم جس کو کہا جاتا ہے کہ اہل علم کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن کا علم، سنت کا علم، حدیث کا علم، حلال و حرام کا علم، فقہ کا علم، مسائل کا علم، عقیدے کا علم، یہ چیز ان کے یہاں سرے سے نہیں پائی جاتی۔ سیکھنے والے، سکھانے والے عام طور پر سب ان پڑھ لوگ یعنی غیر علماء ہوتے ہیں، علماء بھی نہیں ہوتے، ان کے اپنے علماء بھی نہیں ہوتے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے ہاں بھی عقائد کے مسائل میں کافی مسائل ہیں، کافی انحرافات ہیں، لیکن ان میں بھی علماء نہیں ہوتے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر اس جماعت کی آخری بات ہے، اس جماعت کی نقاب کشائی کے سلسلے میں آخری کتاب جو شائع ہوئی ہے، یعنی اس جماعت کے عقائد کو بیان کرنے کے لیے آخری کتاب جو شائع ہوئی ہے، جس میں ان کی باتیں اور ان کے ساتھ رہنے کے بعد انہیں چھوڑ کر الگ ہونے والوں کی تنقیدیں وغیرہ جمع کی گئی ہیں، یعنی کتاب جو آخری لکھی گئی ہے جس میں ان کے عقائد، ان کے نظریات اور جو لوگ ان کے ساتھ میں تھے بعد میں چھوڑا ہے، الگ ہوئے ہیں، ان کے بیانات بھی نوٹ کیے گئے ہیں۔ وہ آخری کتاب کس کی ہے؟ وہ شیخ حمود بن عبداللہ تویجری کی ہے۔ حمود بن عبداللہ تویجری رحمہ اللہ وفات پا گئے۔ شیخ حمود بن عبداللہ تویجری کی جامع ترین کتاب ہے۔ جامع ترین کتاب کون سی ہے؟ القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ۔ القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ، جماعت تبلیغ سے چوکن نہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی ٹھوس اور بلیغ بات، اس میں ساری تفصیلات ذکر کر دی گئی ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کیونکہ اس کتاب نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں چھوڑی ہے، ساری باتیں، اس لیے کہ یہ کتاب بہت بعد میں آئی ہے، لہذا اس نے پیشتر کہی گئی تمام باتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، یعنی پہلے جو باتیں لوگوں نے لکھی تھی، بتائی تھی، اس کتاب میں شامل ہے۔ بنا بری ان کے بارے میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ جماعت تبلیغ کے عقائد اور ان کے منہج کے انحراف کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں، لیکن افسوس، اللہ کی پناہ، فتنہ جب آتا ہے تو آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ فتنہ جب آتا ہے تو آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، ورنہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک انسان جو توحید پر زندگی بسر کرے، توحید پڑھے اور اسے عقید توحید کی معرفت ہو، پھر وہ ان لوگوں سے دھوکہ کھا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی شیخ کہنا چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت تو باہر کی ہے، ہندوستان سے نکلی ہے کہ نہیں؟ اور سعودی عرب جو توحید پر، سنت پر قائم ہے، یہاں توحید، سعودی عرب میں رہنے والا یہاں کا باشندہ جو توحید و سنت ہی سیکھتا رہتا ہے، یہ کیسے تبلیغی جماعت میں جا کر کے اپنے عقیدے کو اور اپنی سنت کو اور اپنے منہج کو بگاڑ سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب فتنہ آتا ہے تو آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے زندگی پر توحید پڑھے، توحید سیکھے، توحید کی دعوت دے اور وہ بھی تبلیغ جماعت کے ساتھ گھومنا شروع کر دے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بھلا کیسے وہ ان کے ساتھ نکلتا ہے؟ بھلا وہ توحید سمجھنے والا، پڑھنے والا تبلیغی جماعت کے گروہ کے ساتھ کیسے نکلتا ہے؟ حاشیے میں پھر عبدالرزاق عفیفی صاحب کا ایک فتویٰ نوٹ کیا گیا ہے، یہ لوگ کتاب و سنت کی دعوت نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے شیخ الیاس کی طرف بلاتے ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، جو کچھ بتایا ہے نا، جو نصاب، جو سسٹم تبلیغی جماعت کا، اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ کیسے ان کی طرف بلاتا ہے؟ کیسے ان کا دفاع کرتا ہے؟ شیخ صالح فوزان یہ پوچھ رہے ہیں اور یعنی جھجھوڑ رہے ہیں کہ آخر ایک توحید پر زندگی بسر کرنے والا، توحید پڑھنے والا، جس کو توحید کا علم ہے، وہ کیسے ان کے ساتھ نکل سکتا ہے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ کیسے ان کی طرف بلاتا ہے۔ آخری جملہ ذرا غور سے پڑھنا، اور کیسے ان کا دفاع کرتا ہے۔ تبلیغ جماعت کا دفاع کرنے والے جانتے ہو کون لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ہاں، انہوں نے باقاعدہ جب سعودی عرب میں تبلیغ جماعت کے خلاف بین رکاوٹ لگائی گئی، ابھی پچھلے تو چند سالوں پہلے، جب سعودی عرب کے اسلامی منسٹری کے صدر وزیر شیخ عبداللطیف، ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ حافظہ اللہ نے جب ساری سعودی عرب کی مساجد کے اندر اس بات کا حکم جاری کر دیا کہ کل کا خطبہ تبلیغی جماعت کے عقائد اور ان کے انحرافات پر ہوگا، اور پوری مملکت میں توحید و سنت کو لازم پکڑنے کی ترغیب دی جائے گی، اور ان کے عقائد سے، ان کے انحرافات سے لوگوں کو چوکنا کیا جائے گا۔
اور तबलीगी जमात अब सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, अपनी सरगर्मियाँ यहाँ नहीं चला सकती वगैरह। तो उसके बाद जाकिर नाइक साहब का बाकायदा वीडियो बयान आया हुआ है, हमने भी सुना है उसे। उन्होंने वो सराहत के साथ कहा कि सऊदी अरब ने जो बैन लगाया है वो गलत किया है। सऊदी अरब ने जो पाबंदी लगाई तबलीगी जमात को अपनी सऊदी अरब में आने और उनकी सरगर्मियां चलाने पर जो पाबंदी लगाई है, वो उन्होंने क्या किया है? गलत फैसला किया है। उनका फैसला गलत है, रिवाइज करने की जरूरत है, नजरसानी करने की जरूरत है। और यहां तक भी उन्होंने कहा कि ये जमात बहुत अच्छी जमात है, बहुत गुड काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत ही सरगर्म है वगैरह, इस तरह की बातें कह करके दिफा वाला काम किया। तो शेख क्या कहते हैं, कैसे उनका दिफा करता है? तो शेख साले फौदान तो उनके बारे में कह रहे हैं कि सऊदी अरब के तौहीद और सुन्नत के जानने वाले कैसे उसका दिफा करने लगे भाई। और हम जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दिफा करने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, जिनको खुद अकीदे की सही मालूमात नहीं है, जिनके यहाँ खुद अकीदे का फसाद इन्हिराफ है उनके यहाँ, और उनके जो असातिज़ा हैं जिनसे वो वाबस्ता हैं, जिनके वो हवाले देते हैं, जिनको वो सारी दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर और आलिम समझते हैं, वो सब के सब मुनहरिफ लोग हैं, अकीदे में इन्हिराफ है। तो भला ऐसे लोगों से वाबस्ता होने वाला आदमी कहाँ उसका अकीदा दुरुस्त हो सकता है? तो वो तो दिफा करते ही, लेकिन चूंकि वो बहुत मशहूर और पॉपुलर लोगों में से हैं, इसलिए दिफा उनका करना उनके अपने अकीदे और मनहज की भी अक्कासी करता है, वरना वो दिफा करने के लिए नहीं आ जाते। मेरे भाइयों, तो खैर ये बात तो जुमले मोतरजा के तौर पर आ गई। आखिरी बात, ये तो बस हिदायत के बाद गुमराही, ये तो बस हिदायत के बाद गुमराही और बड़ी भलाई के बदले एक हकीर और मामूली चीज का सौदा है। तौहीद आपके पास है, आप शिर्क कैसे लेते हैं? आपके पास सुन्नत है, आप बिदत कैसे ले लेते हैं? आपके पास सलफ का रास्ता है, आप नए नए रास्ते पर कैसे चल पड़ते हैं? इसकी मिसाल कहते हैं, इसकी मिसाल कैसे? शेख कहते हैं हिदायत के बाद गुमराही ले लेने जैसा है। और एक बहुत अच्छी और आला, बहुत बड़ी भलाई आपके पास मौजूद है, आप उसको छोड़ करके एक अदना और मामूली चीज को कबूल करने वाले बन जाते हैं। हम अल्लाह से आफियत और सलामती के तलबगार हैं। अवाम और गैर अवाम सबको मेरी नसीहत है कि उनके साथ न रहें, ताकि अपने अकीदे की हिफाजत करें। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को, जमात तबलीग के तमाम भाइयों को, बिलखुसूस अवाम को अल्लाह तबारक व तआला सही समझ अता फरमाए, नेक तौफीक अता फरमाए। वो होश के ना खुलने, सोचे, तलाश करे हक कहाँ है, जज्बातियत की बुनियाद पर, अकीदत और इरादत की बुनियाद पर अपने अकीदे और मनहज के सिलसिले में अंधे न बने, बल्कि बसीरत और बसारत के साथ हक को ढूंढें, तलाश करें और उसके मुताबिक अमल करें। और अल्लाह ताला हम सबों को अपनी कोशिशें इस राह में सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम।